अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाज़िब। सेनेट इंतखाबात से सिर्फ 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है, लेकिन आज की मुख्तसर जो राय सामने आई है उसके बाद कन्फ्यूजन थोड़ी सी बढ़ चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन जो है वो अपनी अपनी तशरीह पेश कर रहे हैं, अपनी अपनी कामयाबी से करार दे रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि अब तक तफसीली जो राय है सुप्रीम कोर्ट की वो सामने नहीं आई। लेकिन मुख्तसर राय में कम अज़ कम ये वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इस तशरीह को मुस्तरद कर दिया है कि सेनेट के इंतखाबात आइन के तहत नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर जो अभी तक राय सामने आई है उसके मुताबिक सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि बैलेट पेपर या वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। अदालत के मुताबिक 1967 के न्याज अहमद केस के फैसले में यह तय हो चुका है कि वोट की राजदारी जो है वो तमाम उम्र के लिए नहीं रह सकती, और आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। यह भी कहा गया है इस राय में कि इलेक्शन कमीशन के लिए ज़रूरी है कि वो आइनी जिम्मेदारी पर अमल करते हुए टेक्नोलॉजी समेत तमाम दस्तयाब इकदाम उठाए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से दावा यह किया जा रहा है कि अदालत की राय उनके मौक़िफ़ की जीत है। ये फैसला जो हमारा मौक़िफ़ है उसकी तायद करता है। पाकिस्तान में हम रोजाना करेंसी नोट छापते हैं, 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया था वो कलअदम हो गया है। अपोजिशन के मुताबिक सदारती रेफरेंस मुस्तरद हो चुका है। तय हो गया है कि पार्लियामेंट को ही आइन में तरमीम का इख्तियार जो है वो हासिल है, लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात यानी इलेक्शन कमीशन को पाबंद बना दिया है कि वोट की शिनाख्त को यकीनी बनाया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि तफसीली फैसले का इंतज़ार किए बगैर हुकूमत फैसले की तशरीह करने में जल्दी क्यों कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं। तो क्या आइनी तरमीम के लिए किए बगैर इलेक्शन कमीशन वोट को काबिल शिनाख्त बना सकता है? क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर मामला सिर्फ सेनेट तक महदूद नहीं रहेगा, फिर दीगर इलेक्शन पर भी बात होगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि हुकूमत के लिए ओपन बैलेट इतना अहम क्यों है? क्योंकि अगर वोट को काबिल शिनाख्त बना भी लिया जाए तो ये कौन तय करेगा कि किसी मेंबर असम्बली ने वोट पैसे लेकर दिया या अंदरूनी इख्तलाफात की बिना पर? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हुकूमती जमात में इख्तलाफात वाज़े हैं। आज भी एक रुकन सिंध असम्बली करीम बख्श बलोच का अहम बयान सामने आया जिसमें पार्टी से इख्तलाफात के साथ साथ अपनी मर्जी से सेनेट वोट देने का ऐलान भी किया गया। हमारी गवर्नमेंट आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी इस 2.5 साल के अंदर। हम आवाम को डिलीवर नहीं कर सके, और इस वक्त ये जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और उस सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूँगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं। तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को नहीं दे सकता। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँगा उनको वोट दूंगा, और मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, रहूँगा इंशाअल्लाह तहरीक। अब तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके 3 MPs को लापता कर दिया गया है जिनके नंबर्स बंद हैं। उन्होंने करीम बख्श बलोच की वीडियो से मुतालिक भी दावा किया कि यह बयान उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिया। अहम मामला है क्या तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या फिर हुकूमती जमात अंदरूनी इख्तलाफात पर पर्दा डालने के लिए सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है। आपको ये याद दिलाते चले कि इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख के दरमियान कांटे का मुकाबला है, और इसी के बायस ये इलेक्शन हुकूमत और PDM के दरमियान एक अहम मार्का और जंग बन चुका है। इसीलिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि पंजाब की तरह दीगर असम्बलियों में किसी तरह बिला मुकाबला इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएं, लेकिन ये कोशिशें फ़िलहाल नाकाम नज़र आ रही हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हाल ही में सेनेटर मुंतखब होने वाले बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि नून लीग के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब से भी बात करेंगे, जिनसे सेनेट इलेक्शन समेत अदालती राय पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहली बात तो ये कि इसको सारे फैसला करार दे रहे हैं, लेकिन ये तो राय है सुप्रीम कोर्ट की, अभी तफसीली राय आना अभी बाकी है, लेकिन हुकूमत इसे अपनी कामयाबी करार दे रही है, अपोजिशन इसे अपनी कामयाबी करार दे रही है। क्या आप समझते हैं, इस पर आपकी राय क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, पहले आपकी राय जानना चाहेंगे, फिर आगे आपसे सवाल करेंगे। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो मैं तशरीह करता हूँ इस जजमेंट की या एडवाइजरी की,
وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 226 کے تحت سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت ہی ہوتا ہے اور اس میں سیکریسی ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ ان کی اوبلیگیشن ہے کہ سیکریٹ بیلٹنگ ہی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ صاف شفاف الیکشن، کرپشن فری الیکشن کرانا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی اور اوبلیگیشن ہے. اس لیے اگر کسی وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان سوچے تاریخ کو دیکھتے ہوئے اور باقی مسائل کو دیکھتے ہوئے کہ سیکریسی کو ہٹانا ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ کیا، تو اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے میری تشریح یہ ہوتی ہے اس سارے معاملے سے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر چھوڑا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا طریقہ کار، ایسا میتھڈ اپنائے کہ فی الحال تو وہ جو الیکشن ہے وہ سیکریسی کے تحت ہی ہو، لیکن اگر کل کو ضرورت پڑے، اگر کل کوئی کرپشن کا الزام آتا ہے اور کرپشن کا ثبوت آتا ہے، تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس کو سیکریسی کو ہٹا سکے اور یہ دیکھ سکے کہ کیا طریقہ کار ہے، کس نے کس کو ووٹ کیا. اور ایسا آپ کو پتہ ہے کچھ یورپین ممالک میں. اچھا بریش صاحب یہ بتائیے گا، اس میں بڑا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو رائے سامنے آ چکی ہے، کیا یہ الیکشن کمیشن پر بائنڈنگ ہے؟ دوسری بات یہ کہ صرف کل کا دن ہے، 3 مارچ کو انتخابات ہونے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے پاس تیاری کے لیے اتنا ٹائم کہاں ہے کہ جو رائے جس طرح آپ اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ تو ناممکن سی بات لگ رہی ہے کہ 3 مارچ تک ووٹ کو کوئی سیریل نمبر دے دی جائیں، آئیڈینٹیفائیبل بنا دیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مطلب کیا 3 مارچ کے الیکشن جب ہو جائے گا اس کے بعد یہ سب کچھ امپلیمنٹ ہوگا؟ 3 مارچ تک تو مشکل لگ رہا ہے. جہاں تک جس جورسڈکشن کے تحت، جس پاور کے تحت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ ایڈوائزری جورسڈکشن کہلائی جاتی ہے اور اس میں ڈائریکشن نہیں پاس کیا جاتا. اس میں کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت نہیں دی جا سکتی، تو اس حد تک وہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس فیصلے میں قانون کی تشریح کی گئی ہے، آئین کی تشریح کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کیا اجازت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر سکتی ہے یا کیا نہیں کر سکتی، اس حد تک یہ تھا کہ کیا یہ اتنی یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا وقت ہے اس کے پاس کہ اگر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بھی چاہے تو کر سکتی ہے کہ نہیں. میرا چونکہ میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں تو اس کا جواب میں آپ کو نہ دے سکوں، لیکن جو میں نے پوچھا ہے مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت پاکستان کی اس میں مدد مانگے. اچھا ہو سکتا ہے. اچھا جو ووٹ کو قابل شناخت بنانا ہے بریش صاحب، یہ کیا مطلب مجھے اس کی تھوڑی سی اگر آپ تشریح کر دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اگر کوئی اس پر فیصلہ کرتی ہے، جب تک کوئی تفصیلی رائے سامنے نہیں آتی تو مطلب تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کیسے جب تک تفصیلی رائے سپریم کورٹ نے جو دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ سامنے نہیں آتی تو ووٹ کی سیکریسی کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میری نظر میں تو یہ بڑا اس کا آسان طریقہ ہے. ٹیکنالوجی کو اگر آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو 3rd کو الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا، یہ بالکل سیکریسی کے تحت ہو سکتا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے کہا. لیکن اگر اس میں آپ ٹیکنیکلی آپ ایک کوڈ ڈال دیں اور وہ کوڈ ایسا ہو کہ وہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ کس نے اس کے لیے ووٹ کیا ہے، لیکن وہ کوڈ کی ایک چابی ہو جو کہ سافٹ ویئر کے ذریعے آپ اگر کھولنا چاہیں کل کو، اگر کل کو کرپشن کا کیس آتا ہے اور اس میں یہ کھولنا پڑتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کوڈ کے ذریعے اس کو کھول سکے اور پھر اس کو جب کوڈ کھل جائے گا تو پھر واضح ہو جائے گا، ہو سکے کہ کس نے چلیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں چونکہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے کہ یہ پاسبل ہے. لیکن یہ بتائیے گا بریش صاحب کہ اگر دیکھا جائے یہ جو ساری پریکٹس ہوئی، ریفرنس آیا، کورٹ نے سب کو اتنا سنا، تو اس کا جو آؤٹ کم سب چاہ رہے تھے، جمہوری قوتیں بھی، عدالتیں بھی، حکومت بھی، کہ جناب جو پیسوں والا معاملہ ہے سینٹ میں یہ ختم ہو جائے. اب وہ ساری جماعتیں، ہم میڈیا بھی یہی چاہتا ہے کہ کرپشن، پیسے وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہوں.
لیکن اگر تھوڑا سا عرصہ ہم پیچھے چلے جائیں، سینٹ انتخابات ہوئے، چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب جس طریقے سے سامنے آئے اور وہ الیکٹ ہوئے، پھر عدم اعتماد کا معاملہ تھا، تو کیا اب اس وقت آج تحریک انصاف بطور حکمران جماعت جو اس وقت ہوا اپوزیشن کے ساتھ ووٹ چوری کر کے جو سنجرانی صاحب سامنے آئے، کیا اس کو آج کنڈیم کرے گی؟ کیونکہ اصولی طور پر تو جو آج آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آج اگر یہ سب کچھ غلط ہے، اس وقت بھی غلط ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ تو جو آپ کا سوال ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، بہت کچھ ہوا پاکستان میں اور بہت سے ہمیں سوالات اٹھتے رہے ہیں. آپ نے ریسنٹلی ویڈیو بھی دیکھا، جو ویڈیو آیا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فیوچر میں، مستقبل میں کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے اگر یہ سپریم کورٹ نے بھی ایک آرڈر دیا ہے اور اس میں یہی واضح کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن پہ چھوڑا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کسی طرح الیکشن کمیشن کو امپاور کریں، الیکشن کمیشن کو یہ طاقت دیں جو سپریم کورٹ نے اور آئین نے بھی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ الیکشن کو صاف شفاف بنانے میں کریں، ادا کریں. تو اب یہ ایشو ہے، میرا خیال ہے ہمیں کانسنٹریٹ اس پہ کرنا پڑے گا. اور آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم ایک دن میں یہ حاصل کر سکیں. یہ ایک کروشل ایشو ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، اسی پر ہم رائے لیں گے. الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری اور ان چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھنے والے جناب کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، پہلے یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ رائے جو سپریم کورٹ نے آج دی ہے یہ بائنڈنگ ہے اور الیکشن کمیشن کو ضرور اس پہ عمل کرنا ہوگا؟ اگر نہ کرے تو کیا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آ سکتا ہے؟ اور دوسرا، کیا یہ ممکن بھی ہے اب الیکشن کمیشن کے لیے، کل کا دن ہے صرف، کہ وہ 3 مارچ کو جو ہے آئیڈینٹیفائبل ووٹ بنا دے، بیلٹ؟ اصولی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو باپ نے ریمارکس دیے ہیں، جو رائے دی ہے، وہ جو رائے ہے یہ فیصلے میں اور رائے میں بڑا فرق ہے. ابھی انہوں نے یہ جو رائے دی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت جو ریفرنس داخل کیا گیا تھا پریزیڈنٹ پاکستان کی وساطت سے، تو وہ اس میں رائے دی ہے اپنے کہ رائے میں آپ دیکھیں سب سے بڑا مقدم جو اصول جو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا وہ آرٹیکل 226 ہے. انہوں نے آرٹیکل 226 کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک سیکریسی جو ہے، بیلٹنگ کے جو رازداری، خفیہ رائے شماری، یہ تو آپ نے مینٹین کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کہ آرٹیکل 226 جو ہے وہ ایک آئین کی روح ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے ہماری ناقص رائے کے مطابق یہ مینڈیٹری نہیں ہے. اچھا، یہ رائے ہے. فیصلہ مینڈیٹری ہوتا ہے. فیصلے کے خلاف آپ انحراف کریں گے تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے. رائے کے بارے میں اگر آپ نے فی الحال کہا کہ اس پہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری کوئی گراؤنڈ ریئلٹی پہ ابھی ہمیں کام کرنا ہے، تو یہ پھر کنٹیمپٹ میں نہیں آتی. اب الیکشن کمیشن پاکستان کو ایک گائیڈ لائن مل گئی ہے. آئندہ کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس پر اپنی پارلیمنٹ سے کہے گا کہ اس میں ایکٹ میں ترمیم کر لیں اور آرٹیکل 226 میں ترمیم کر لیں. لیکن کنور صاحب، آئندہ کے کیوں؟ اب جو پرسوں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ اب آئندہ کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ پچھلے ہفتے فیصلہ دیتے. جب انہوں نے ہیئرنگ ختم ہو گئی تھی اسی ٹائم 4 لائنوں کا ایک اپنا شارٹ فیصلہ دے دیتے. آپ انہوں نے آج 1 مارچ کو فیصلہ دیا ہے، 2 مارچ کا رہ گیا 24 گھنٹے اور 3 مارچ کو الیکشن ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ 24 گھنٹے میں کام کیسے کرے گا؟ دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب دعویٰ داخل کرایا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرٹیکل 226 کو مد نظر رکھنا ہے اور جب تک آرٹیکل 226 میں ترمیم نہیں ہو جاتی ہم کوئی کسی قسم کے آرڈیننس کو تسلیم کرنے کے روادار نہیں ہیں. اب اس لحاظ سے کہ اب یہ آرڈیننس جو ہے وہ تو ویسے خود بخود تحلیل ہو گیا، صدارتی ریفرنس مسترد ہو گیا. تو اب یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آج میٹنگ کی ہے، ڈائریکٹر ہماری خبر کے مطابق، اطلاع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو بھی بلایا ہے، ڈائریکٹر جنرل، اس کے بعد چیئرمین نادرا کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ کون سی ٹیکنالوجی ہم اختیار کریں جس سے بیلٹ پیپر پر جو ہے وہ ہم اس پہ کوئی ترمیم کر سکیں. لیکن ایک اور بڑی اہم بات
مجھے حکومت کے آئینی معیارین پر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، اپنی پارٹی کو ترجمانی کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان تو ایک لفظ، ایک اپنا کوما اور اس کے بعد فل سٹاپ تک تبدیل نہیں کر سکتا قانون کے مطابق، جب تک اس میں پریزیڈنٹ پاکستان کی منظوری نہ آ جائے۔ اب یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ رول میں تبدیلی کرنا چاہیں گے تو چلیں، صدر صاحب تو بیٹھے تیار ہیں، وہ تو رول میں اجازت دے دیں گے، لیکن اس میں ایکٹ میں ترمیم کرنے کی تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی اختیار نہیں اور سپریم کورٹ پاکستان نہیں۔ لیکن قور دلشاد صاحب، آپ نے بڑی اہم یہاں پر جو خبر دی وہ یہی کہ الیکشن کمیشن نے اس پر بڑا اہم وہ ایف آئی اے سے بھی اور باقی بھی بڑی اہم میٹنگز بلائی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر ایف آئی اے کے پاس بھی کوئی ٹیکنالوجی ہو، کسی طرح کا وہ ہو، تو کیا ایکسپیکٹ کیا کریں کہ کل کے دن یہ سارے انتظامات ہو سکتے ہیں اور جو 3 مارچ کے الیکشن ہے اس میں آئیڈینٹیفائبل ہو سکتا ہے ووٹ؟ لیکن ہماری رائے میں تو یہ ہے، اپنے تجربے کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیلٹ پیپر چھپ چکے اور تمام ریٹرننگ آفیسروں کو جو صبح خیبر پختونخوا، بلوچستان اور لاہور اور کراچی وہ چلے، لاہور تو الیکشن نہیں ہونا لیکن بہرحال کراچی تک تو تمام تو ہے تقسیم ہو چکے ہیں ریٹرننگ آفیسران کو۔ اب اس میں ترمیم کریں گے الیکشن کمیشن پاکستان کو، کیسے خود الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں جواب دعویٰ داخل کرایا اس کی وہ نفی کیسے کریں گے؟ کہے جب تک آپ آئین میں ترمیم نہیں کریں گے ہم تو آگے نہیں جا سکتے۔ یہ تو رائے ہے نا، رائے کے بارے میں مختلف انٹرپریٹیشن آئیں گی، جو پاکستان کی ہوتی ہے تو انٹرپریٹیشن آئے گی، رائے ہے یہ تو، اور الیکشن کمیشن پاکستان رائے پر تسلیم، رائے پر عمل درآمد کرنے کا روادار نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ رائٹ، ٹھیک۔ قور دلشاد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازین، آپ نے سنا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو بھی اور قور دلشاد صاحب کو بھی۔ وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد انہی معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی، اور اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے آج جو سپریم کورٹ کی رائے سامنے آئی، کل نہیں پرسوں بڑے اہم سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کا مقابلہ ہے، پھر سندھ میں جس طرح کی سچویشن بن گئی ہے، وہاں پی ٹی آئی یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے 3 جو ممبران سندھ اسمبلی ہیں وہ مسنگ ہیں اور انہیں فون کالیں آ رہی ہیں۔ خرم شیر زمان صاحب جو ہیں وہ کافی سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی معاملات جو ہیں وہ کوئی زیادہ سٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، وہاں پہ بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا دھچکا بھی لگ سکتا ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو آپ 2-3 دنوں سے خاصے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اسلام آباد سے پشاور، پشاور سے لاہور، بیک اینڈ فورتھ، زرداری صاحب بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ 1-2 ہفتے پہلے کہ 25 پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی بھی آپ اپنے دعوے پہ قائم ہیں، اور اس کا مطلب تو ہے کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ 10-12 ووٹوں کی اکثریت سے جیت جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں نے بالکل وعدہ کیا تھا، ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں کہتے کہ ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، ہم تو ایم این ایز اور اپنے پارلیمنٹیرینز جو بھی ہیں اور جو بھی ہمیں ملتا ہے ہم ان کے ساتھ گلے ملنا چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں، آپ اگر موازنہ کریں گیلانی صاحب کے اور جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کا، ٹھیک ہے، میں آج یہ الیکشن ختم کر دوں، کل ایسے ہے کہ سیشن شروع ہے نا، کل گیلانی صاحب کو بھی پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں، حفیظ شیخ صاحب کو بھی لے جاتے ہیں۔ گیلانی صاحب جو ہے اپنے جو ان کے پی ڈی ایم کے ممبران سے ہینڈ شیک کریں گے اور ان کا نام پکاریں گے، اور اگر حفیظ شیخ نے 50% لوگوں کا بھی نام پکار لیا اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کا، پھر بھی ہم کہتے ہیں حفیظ شیخ صاحب جیت گئے۔ تو مطلب ہے، دیکھیں گیلانی صاحب کی آپ پروفائل دیکھیں، آپ وہ مطلب ہے کہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سے لے کے وزیر اعظم تک کا سفر، اور پھر جو انہیں پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد اگر آپ نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور نون لیگ بھی ان سے ایکولی اتنی خوش تھی اس وقت، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 25 ایم این ایز کا آپ نے دعویٰ کیا تھا، اس پہ بات ہم ابھی بھی ڈائلاگز میں دیکھیں، آپ نے دیکھا پنجاب میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو رول پلے کیا، ہم نے اپنے 25 ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ 25 سے زیادہ ایم این ایز ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے کہا، میں ابھی بھی انشاءاللہ کہتا ہوں، میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ انشاءاللہ ہم 12 سے 15 ووٹوں کی لیڈ پہ گیلانی صاحب کو جو ہے وہ سینٹر بنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم چیئرمین سینٹ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا سندھ کی طرف جاتے ہیں۔ خرم شیر زمان صاحب نے کہا کہ 3 ایم پی ایس سندھ اسمبلی کے اس وقت غائب ہیں، ایک نے جو ہے وہ بیان بھی دے دیا ہے فیصل واڈا اور ان کے خلاف، ابڑو صاحب کے خلاف، کہ جی ان کو ٹکٹ ٹھیک نہیں ملے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کالیں آ رہی ہیں خفیہ نمبروں سے، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔
یہ ساری چیزیں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی تھی ہم اسی فورم سے آواز اٹھاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں, کون کر رہا ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ. دیکھیں سندھ میں اور ہماری جب پہلی حکومت تھی ہم نے کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. آپ ہمارے پچھلے 5 سالہ دور کی حکومت دیکھ لیں. نہیں آج کی بات کریں, آج کی بات 3 MPs کہاں گئے ان کے. دیکھیں پہلے اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں پی ٹی آئی والے, وہاں پر جو گروپ بنے ہوئے ہیں وہ گورنر اور علی زیدی لگے ہوئے فیصل واڈا کو ہرانے کے لیے. اچھا آپ بالکل لگے ہوئے ہیں, گورنر ہاؤس استعمال, یہ کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں گورنر ہاؤس فیصل واڈا کو ہرانے کے لیے استعمال. بالکل آپ یہاں پہ یہ ہم 4 کو پروگرام آپ رکھیں, آپ کو پتہ نہیں 4 کو ہوگا پروگرام کہ نہیں, آپ دیکھ لینا 3 کی رات کو گورنر ہاؤس ایک تو مس یوز ہو رہا ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور اس میں ممبران کو بلایا جا رہا ہے اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا وہ اپنے لیے کافی ہیں. مطلب وہ فیصل واڈا کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل واڈا کو نہ دیں ووٹ, اس کو ہرمائیں ہر صورت. ان کی وہاں پر ایسے دیکھیں یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. میں اب آئے گا نا 3 الیکشن پھر میں آپ سے پوچھوں گا. اس کے بعد جو ہے آپ بلوچستان کا سچویشن دیکھ لیں, ایک بندے کو پی ٹی آئی ٹکٹ دیتی ہے, پی ٹی آئی واپس لیتی ہے, اس کو باپ ٹکٹ دیتی ہے, باپ ٹکٹ دیتی ہے, پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ وڈرا کرتا ہے. کیا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا فلمیں شروع ہیں, چیزیں شروع ہیں. اپنے کینڈیڈیٹ اپنے جتوئی صاحب کو دیکھیں, پھر بلوچستان کے پریزیڈنٹ کے دیکھیں. اگر تو سندھ میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو اس طرح کی کالیں آ رہی ہیں, وہ کنڈیمیبل ہے, آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے. میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں. ہم اس میں نہیں پڑھے. دیکھیں ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہوتا ہے اور اس میں اگر ان کے اپنے ایم پی ایس ان کو ووٹ نہیں دے رہے, ہم نے کبھی یہ سیاست نہیں کی ہے. ہمارے دور میں جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, نہیں ایسا تو نہیں ہے جو قوتیں آپ الزام لگاتے تھے ان کے ساتھ ہیں, اب وہ آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا, اور یہی بات ہے کہ اگر ہر ادارہ اپنے جوریسڈکشن میں رہ کے کام کرے تو پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتی ہے. آج عدالت نے کہا کہ یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پارلیمنٹ کا کام ہے. ہم اپنی داڑیاں جو ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیں تو پھر ہمارا انجام ہوتے ہیں. ہر ادارہ اگر اپنا کام کرے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. آج آپ جا کے سہارا لیتے ہیں عدالت کا کہ جی ہمیں بچائیں, آپ مطلب ہے کہ اداروں کو جو ہے مطلب ہے کہ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ. تو دیکھیں حکومت آئی اسی پہ ہے, بیساکھیوں پہ ہے, آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کے آئی ہے, مطلب جس طریقے سے یہ آئی ہے. اب تو وہی امپائر سے آتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے ساتھ امپائر, بغیر امپائر کے کھیل ہی نہیں سکتے. ضمنی الیکشن میں دیکھ لیا, ابھی بھی انشاءاللہ دیکھیں کہ بغیر امپائر جب یہ کھیلیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کیا نہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ایک تو ملنا ملانا ہوتا ہے, ووٹ مانگنا ہوتا ہے, لیکن اب تو یہ ہے کہ سنا ہے کہ آپ نے بڑے لوگوں سے پیپلز پارٹی کے بھی ٹکٹ جو ہیں پرومس کر دیے ہیں, بلکہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے تھے گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے اور نون لیگ کا ٹکٹ ہمیں چاہیے, تو مریم نے وہ بھی پرومس کر دی ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ٹکٹوں کا جو بات ہے, مجھے بھی پتہ نہیں کہ مجھے ٹکٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی. پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے, ہم اپلائی کرتے ہیں, پارلیمانی بورڈ ہی فیصلہ کرتی ہے کس کو ٹکٹ دیا جائے کس کو نہیں دیا گا. اب یہ تو دیکھیں اسلام آباد وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, آپ کو کیسے ٹکٹ نہیں دیں گے. اسلام آباد جو ہے افواہوں کا شہر ہے. اچھا اس میں مختلف افواہیں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. دیکھیں جو الیکشن آئے گا تو الیکشن کی بات ہوگی. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹیر, مجھے بتائیں کہ آج پارلیمانی پارٹی حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ اس کی میٹنگ, سی ایم کے ساتھ ایم پی ایس کی میٹنگ, مطلب ہے ایم این ایس کی میٹنگ جو ہو رہی ہے پنجاب میں ہو رہی ہیں, باقی ادھر ان کو کیا کیا مطلب ہے کہ لوگ ان کو بتا رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہو گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے ایک دفعہ پھر کم از کم پارلیمنٹیرینز کو عزت دلوائی ہے کہ جو وزیر اعظم ایم این ایس کو اور جو وزیر اعلیٰ ایم پی ایس کو ملنا پسند نہیں کرتا, آج وہ دروازے میں کھڑا ہے کون سے ایم این اے ایم پی آ رہا تھا کہ ہم اس کو جھپی پائیں اور ان کو بولیں جی مہربانی کریں میں ووٹ دوں. آج یہ پوزیشن رہ گئی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 2018 میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے, ابھی پچھلی دفعہ جو کے پی میں ہوئے تھے, وہاں پہ 3-4 آپ کے ایم پی ایس تھے, 2 سیٹیں آپ نکال گئے, 1 سیٹ بڑے کم مارجن سے آپ ہار گئے. یہ جو جادو کی چھڑی آپ نے چلائی تھی اور جو کہا گیا تھا کہ جی ضمیر کے مطابق لوگوں نے ووٹ دیا, پھر اس کی ویڈیوز بھی نکل آئیں, کیا اس دفعہ تو وہ جادو کی چھڑی استعمال ہوتی نہیں دیکھ رہے آپ؟ عادل دیکھیں سینٹ کا الیکشن ایک ٹیکنیکل الیکشن ہوتا ہے. اب کون ان کو سمجھائیں, بیٹھیں ان کو ساتھ. آج ہمارے پاس 6 ایم پی ایس ہیں, آج ہم نے 5 پارٹیوں کا الائنس بنا, ہمارے پاس 43 ممبرز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بولے کہ 43 ممبر کیسے بن گئے ہیں. دیکھیں فرسٹ پریورٹی, سیکنڈ پریورٹی, تھرڈ پریورٹی, پھر دیکھیں ہم نے 5 پارٹیاں, ہم نے 5 سیٹیں تقسیم کی, 3 ہم جنرل پہ لڑ رہے ہیں, ایک ٹیکنیکل. مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ہوم ورک کر رہے, کے پی سے کتنی سیٹیں نکال رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں آج آپ لکھ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ 5 سیٹیں نکالیں گے. 5؟ یس. یہ تو پھر پی ٹی آئی میرے ساتھ بیٹھے نا, آپ پی ٹی آئی کا جو چیف ایگزیکٹو ان کا سی ایم ہے نا, آپ سی ایم کو میرے ساتھ بٹھا دیں, میں ان کو فارمولہ بتا دوں کیسے ہم جیتیں گے سیٹیں. اچھا 5 سیٹیں آپ نکال. بالکل میں 5 سیٹ نکالوں گا اور آپ سی ایم کو بولیں اس پروگرام میں میرے ساتھ, میں بتاؤں کہ ہم کیسے. پی ٹی آئی تو پھر اپنی انہوں نے تو 7 تو ان کے دیکھیں 43 ہمارے ممبرز ہیں, جو ہے باپ
کہ جو انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز ہیں، پھر اس کے بعد انڈیپینڈنٹ اور ایم پی ایز ہیں، ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ ڈائلاگس کیے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اس الائنس میں، اپوزیشن کے الائنس میں آئے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے 49 اچیو کرنا ہے فار ٹیکنوکریٹ اور لیڈیز کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے بھی ہیں، ان کے مطلب ہے کہ انہوں نے 2 ٹیکنوکریٹ لڑا رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ ایک ٹیکنوکریٹ لڑا رہے ہیں، ایک لیڈیز لڑا رہے ہیں، انہوں نے بھی دیکھیں ہم نے 49 کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، تو ہمیں اگر 3-4 ووٹ مل جاتے ہیں تو ہم چیز پوری۔ تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں بھی اپ سیٹ آن دا کارڈز ہے، سندھ میں فیصل واڈا ہار سکتے ہیں، اور کے پی سے بھی آپ ہم سندھ میں پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کے جائیں گے، کے پی میں بھی انشاءاللہ ہم اپ سیٹ کریں گے، اور سب سے بڑا اپ سیٹ انشاءاللہ ہم جو ہے 3 تاریخ کو اسلام آباد میں کریں گے۔ لیکن وہ جو ٹیکنیکل معاملہ ہے، وہ جو پیسوں ویسوں کی چیزیں وہ نہیں استعمال ہوں گی نا؟ ادھر آج کل دنیا کیا موبائل آ گئے ہیں، چیزیں آ گئے، وہ جو پشاور کی ویڈیو ہے ہم آج بھی کہتے ہیں اگر حکومت سنجیدہ ہے، اچھا پارلیمانی کمیشن بنائے، اگر میں چور ہوں مجھے پھانسی دیں۔ کمیشن تو خیر انہوں نے بنا دیا، اچھا چلے وہ بنا دیا، چوروں کے اوپر ڈاکو بٹھا دیا۔ یہ اسلام آباد کا جو مارکہ ہے، زرداری صاحب کل پہنچ چکے ہیں، بڑا کلوزلی اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی تو طبیعت خراب ہے، ووٹ ڈالنے جائیں گے؟ دیکھیں زرداری صاحب کا جو میڈیکل بورڈ بنا تھا ان کے ساتھ مشاورت کے لیے ہیں، دیکھیں جب زرداری صاحب نہیں آتے تو لوگ کہتے ہیں کیوں ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ میڈیکل بورڈ سے مشاورت نہیں ہوتی کنڈی صاحب، چیک اپ ہوتا ہے میڈیکل بورڈ، وہی چیک اپ کی بات کروں، تو وہ ڈاکٹرز وہاں کراچی منگوا لیتے، وہ کیوں اتنا سفر کر رہے ہیں بیچارے؟ پھر آپ بولیں گے یار سرکاری ڈاکٹروں کو آپ نے جہازوں میں بٹھا کے کراچی لے گئے آ گئے ہیں، اس کے بعد ان کا وہ ایک ہے کہ مطلب پروڈکشن آرڈر بھی اوروں کے ایشو ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ جو اس وقت جیل میں ہیں، اور زرداری صاحب نے بھی اپنا ووٹ پول کرنا ہے، ایک بڑا قیمتی، ایک ووٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہم ایک ووٹ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ آج تو ہم نے عمران خان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یوسف گیلانی کو ووٹ دیں، آپ کا کلاس فیلو رہا ہے، آپ جب وہ وزیر اعظم تھے تو آپ کے نمل کالج کے لیے بھی انہوں نے فنڈنگ کی تھی، تو جب وہ عمران خان بھی جیب سے تھوڑی کی تھی سرکاری تھی نا، تو ہم تو کہتے ہیں ہم اس وقت بھی مطلب ہے کہ اپوزیشن کو دی نا، آج تو اپوزیشن کو پوچھے نہیں، ہم تو کہتے ہیں عمران خان جب ووٹ ڈالے گا نا وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ میں جو مجھ پہ مسلط کیا گیا ہے حفیظ شیخ صاحب اس کو ووٹ دوں کہ یا میں ایک جمہوری بندے کو ووٹ دوں۔ ٹھیک، چلیں فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین انٹرسٹنگ ٹاکرا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں، کل نہیں پرسوں 3 مارچ کو ہوگا، خصوصی طور پر جو اسلام آباد کی سیٹ ہے جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا مقابلہ ہے حفیظ شیخ صاحب سے، اور سندھ سے جو کہا جا رہا ہے، جس طرح فیصل کریم کنڈی صاحب نے آج بہت بڑا وہ دعویٰ کر دیا کہ گورنر ہاؤس استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ فیصل واڈا کو ہرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی اور گورنر اسماعیل صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ لابنگ کر رہے ہیں کہ فیصل واڈا جو ہے وہ یہ سیٹ نہ نکال سکے۔ اس پہ ہم کوشش کریں گے پی ٹی آئی کا بھی ورژن لے، وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد نون لیگ کی کیا اسٹریٹجی ہے، کس طرح چیزیں آج کے وہ جو رائے سپریم کورٹ کی آئی ہے خفیہ بیلٹنگ کو لے کر، اس کو کیسے دیکھنا ہے، احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے، اور کیا گیلانی صاحب جو ہیں وہ واقعی جیتنے جا رہے ہیں، اور کیوں جیتنے جا رہے ہیں، کیونکہ عددی اکثریت تو اگر دیکھا جائے تو وہ صرف تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں کے پاس ہے۔ نون لیگ کی کیا اسٹریٹجی ہے، آج جو سپریم کورٹ کی بڑی اہم رائے سامنے آئی ہے اس پر نون لیگ کا کیا موقف ہے، اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو پہلے جو آپ کی پارٹی کی رائے تو ویسے آ گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آج جو سپریم کورٹ کی رائے سامنے آئی ہے؟ یہ فیصلہ تو نہیں ہے، ایک رائے ہے جو انہوں نے دی ہے۔ دیکھیے ان کی جو رائے ہے، بہرحال سپریم کورٹ کی رائے ہے، اس کو سب کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا بغیر کسی گستاخی کے کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں انہیں ایک دوسرے کی جو آئینی حدود ہیں ان کا مکمل احترام کرنا چاہیے۔ یہ بات ایک جگہ ہمیں ان کی ایڈوائس میں لگتی ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو حکومتی ترجمان اس کی تشریح کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں ترمیم یا اس کو انٹرپریٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ سیکریسی از ناٹ ایبسلیوٹ۔ دیکھیے either there is secrecy or there is no secrecy. There is no such thing as absolute secrecy کو آپ نے بھی رکھنا ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور secrecy بھی ہے، تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے چونکہ اس کے اوپر ابھی جو لیگل لوگ ہیں وہ بھی رائے دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ یہ آئینی معاملہ ہے تو پھر اس میں کوما یا فل سٹاپ چینج کرنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایسے صاحب دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں بھی آپ یہی کہیں گے کہ ہمیں گالیاں نکالی جا رہی ہیں، نیب کو ہم پہ ڈالا جا رہا ہے، کیسز ڈالا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو جو ہے وہ سبزی منڈی بنا دیا گیا ہے آلموسٹ۔
تو آپ بھی بیٹھنے کے لیے نہیں تیار, وہاں سے بھی ایٹیچیوڈ کوئی زیادہ سینسیبل نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کیسے کرے گی؟ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی چیز پیس میل کریں کہ جہاں میری دم پہ پیر ہے اس پہ تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل ہیں وہ میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے 2018 میں ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا, الیکشن میں ریگنگ ہوئی, ہم بھی شکایات رکھتے ہیں کہ سسٹم کو کیسے ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے, کیسے اصلاح کرنی ہے. اگر کوئی بات ہوگی تو وہ پورے الیکٹورل پروسیس کے اوپر ہوگی. اچھا, اب یہ جو سینٹ کے اوپر ہے, ایک ہی پارٹی ہے جس کا مسئلہ ہے. دیکھیے مسلم لیگ نون نے ٹکٹیں دیں, پیپلز پارٹی نے دیں, JUI نے دیں, دیگر اپوزیشن پارٹیز نے دیں, کسی پارٹی کے اوپر کوئی اعتراض کہیں سے نہیں ہوا. سندھ کے اندر PTI کی اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 35 کروڑ میں ٹکٹ بیچی, بلوچستان میں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 کروڑ میں ٹکٹ بیچی, خیبر پختونخوا میں ان کے اپنے ہی MPs کے پیسوں کی ویڈیوز چل رہی ہیں. ایک پارٹی میں جو سودے بازی ہوئی ہے, یہ شفافیت کا نہیں تھا ریفرنس, یہ اس بارے میں نہیں تھا کہ سینٹ کا الیکشن شفاف ہو, یہ اس بارے میں تھا کہ جو پیسے پکڑے گئے ہیں ان کو ہم سینیٹر بنوا دیں کسی طرح. ٹھیک. اچھا احسن صاحب, ابھی ہو کل نہیں پرسوں انتخابات ہو رہے ہیں, نون لیگ کا اس پہ موقف کیا ہے؟ باقی تو الیکشن کمیشن نے اب اپنا فیصلہ کرنا ہے, یہی ہے, لیکن کیا اب وہ ووٹ اگر آئیڈینٹیفائبل بنا دیا جائے 3 مارچ کے انتخابات کے لیے, پہلے تو ممکن اس لیے نہیں لگ رہا کہ صرف 24 گھنٹے ہیں اس میں, آئی ڈونٹ نو ECP کا اس پر کیا ورژن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ECP کو اس بات کے اوپر پہرا دینا چاہیے کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں موقف لیا تھا کہ کسی قسم کے طریقہ کار کی تبدیلی پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک پارٹی چونکہ اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو وہ ہر قیمت پہ جتانا چاہتی ہے جن سے پیسے پکڑے ہیں, ان کے لیے آپ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اگر ECP وہ کہتی ہے جو سپریم کورٹ کی رائے ہے اور ایک سیریل نمبر کسی طرح لگا دیتی ہے, دیکھیے اس پر تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک لیٹیگیشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ 3 مارچ کو تو پھر انتخابات نہیں ہو سکتے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کانٹروورسی پیدا ہو سکتی ہے اگر سسٹم کو تبدیل کیا گیا, اور میرا یہ خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بالکل درست فیصلہ دیا تھا. اس چیز کے اوپر صدر کو ریفرنس اسی طرح واپس بھیج دینا چاہیے تھا, لیکن وہ اقلیت میں ہے نا یحییٰ آفریدی صاحب, لیکن ان کی رائے بھی سپریم کورٹ کے جج کی رائے ہے, اس کو بھی ہم احترام دیتے ہیں. اور اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ ایک پنڈورا باکس لیٹیگیشن کا نہ کھلے. اچھا, مطلب کہ اگر ECP یہ فیصلہ کر دیتی ہے, کل اگر کر دیتی ہے, آج شام کو کر دیتی ہے, آبویسلی انہیں کھل کے آنا تو پڑے گا, تو نون لیگ لیٹیگیشن میں جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں؟ اس پر جو لیگل ماہرین ہیں ان سے ہم حتمی طور پہ ڈسکشن کریں گے, لیکن آبویسلی دیکھیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ either there is secrecy or there is no secrecy. There is no such thing کہ there is no absolute secrecy. آپ نے اگر بار کوڈ لگا دیا یا آپ نے اپنا نام لکھ دیا یا آپ نے کوئی آئیڈینٹی مارک لگا دیا, آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا بیلٹ اگر ٹریسیبل ہے تو وہ وائڈ ہو جاتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر ECP ٹریسیبل بیلٹ کی طرف جاتی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹیگیشن میں معاملہ جائے گا, تو پھر 3 مارچ کو تو الیکشن نہیں ہو سکتا. جی میرا خیال ہے کہ اگر ECB ٹریسیبل بیلٹ کی طرف جاتی ہے تو وہ آئین کی جو پریزنٹ سکیم ہے اس کے خلاف ہے. مطلب 3 مارچ کو الیکشن نہیں ہو سکتے. میں بار یہ تو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر بہت سے تحفظات پیدا ہو جائیں گے اور بہت سے تنازعات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ اس سے مطمئن ہیں, آئیڈینٹیفائبل نہیں ہوتا ووٹ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے؟ دیکھیے گیلانی صاحب ووٹ چانس اس لیے کہ PTI کے اور PDM جماعتوں کے تقریباً ووٹ برابر ہیں. PTI is a minority government, اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے, 10-12 کی میجورٹی ہے, وہ میجورٹی اس کے الائز کے ساتھ بنا کے ہے, تو کسی وقت بھی اس کے کوئی الائز میں سے اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں. PTI کے پاس لیکن حسن صاحب معذرت کے ساتھ الائز خود سے فیصلہ چینج نہیں کریں گے, آپ ان کے پاس جائیں گے, انگیج کریں گے. ایک دن رہ گیا ہے تو مجھے تو آپ سے خبر نکالنی ہے. سب سے دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ سب سے بات چیت کر رہے ہیں, وہ کیو لیگ سے بھی کر رہے ہیں, وہ MQM سے بھی کر رہے ہیں, وہ آزاد سے بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ وہ لوگ ضرور ملک کے مفاد میں اس جماعت کے خلاف ووٹ دیں گے, ایک ایسے نمائندے کو
کہ جو لوکل یہاں پر نہیں ہے، کبھی وہ پاکستان میں رہے نہیں سوائے اس کے کہ جب وہ مشیر بنتے ہیں، تو ایک منتخب سابق وزیر اعظم کی شاید ہر پارلیمنٹیرین کے لیے ترجیح ہوگی۔ اچھا، جو خبریں چل رہی ہیں کہ جی کچھ نے ٹکٹس بھی پرومس کر دی ہیں گیلانی صاحب کی ریکویسٹ پہ، یہ نہیں، ابھی ایسی کوئی ہمارے علم میں نہیں ہے بات۔ اچھا، کوئی پرومس کسی سے نہیں ہوا ابھی؟ کوئی ایسی بات تو اگر وہ ہوا ہے واقعی اور وہ بات ٹھیک ہے تو وہ غلط پرومس ہوا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی ابھی نہ کسی نے ہم سے پرومس مانگا ہے نہ ہم نے کسی کو دیا۔ چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب اگر جیت جاتے ہیں 3 مارچ کو، تو کیا وہی امیدوار ہوں گے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے، اس کا تو حتمی فیصلہ سینٹ کے نتائج کے فائنل آؤٹ کم پر ہوگا، لیکن اگر اپوزیشن کے ممبران کی اکثریت ہوئی تو یقیناً پھر اپوزیشن میں سے ان کے سینیٹرز میں سے جو بھی سینئر ہوگا، اور وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، اس بات کو ہم خارج نہیں قرار دے سکتے کہ اگر وہ چیئرمین کے لیے آفر کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی یہ ذرا قبل از وقت ہے، الیکشن کے نتائج کے بعد اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایسے صاحب تھوڑا سا کہ جی کل پرسوں اگر گیلانی صاحب کی جیت جو ہے اسے بالکل ایسے دیکھا جا رہا ہے جس طرح طریقے عدم اعتماد ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اگر وہ ہو جاتی ہے ایک اپسیٹ ہوگا گورنمنٹ کے لیے، اس کے بعد آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ 26 کو لانگ مارچ ہے، کیا اس کی پاسبل ہے کہ خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئے لیکن اس سے پہلے پنجاب میں عدم اعتماد آئے؟ دیکھیے، جو ہمارا جو پارٹی کا نقطہ نظر ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر آپ ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، اور جو ملک کے مسائل جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں، ایک ہمیں سٹیبل اور کیپیبل حکومت کی ضرورت ہے جو مسائل کو سمجھے، حل کرنے کی صلاحیت رکھے۔ اگر ہم اسی سٹیٹس کو کے ساتھ چلیں گے تو خدا نہ خواستہ 2-2.5 سالوں میں یا 2023 تک حالات اتنے گھمبیر ہو جائیں گے، میں آپ کو ایک بڑی بات کہنے لگا ہوں کہ ہم اس ڈیٹ ٹریپ میں پھنس جائیں گے جہاں ہم پر ہمارے قومی پروگراموں کے لیے بھی کنڈیشنالٹیز امپوز ہو سکتی ہیں۔ نہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی طرف پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا عدم اعتماد ایک ہی حل ہے، فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ عدم اعتماد کی آپشن پہ آپ پھر نہیں جائیں گے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ جیسے میں نے کہا نا کہ عدم اعتماد سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اگلے 2.5 سال کے لیے آپ ایک مستحکم حکومت بنا سکتے ہیں عدم اعتماد سے، جو ملک کے مسائل کو ہیڈ آن ٹیک کرے، جو ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے؟ میرے نزدیک اس وقت کوئی ایسی فارمولیشن نہیں ہے کہ جس سے آپ ایک مضبوط مستحکم حکومت بنا سکتے ہیں کہ جو ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اب ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کر سکے۔ احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، ایک دن رہ گیا ہے اور 3 مارچ کو بڑے اہم انتخابات سینٹ کے بڑے سمبولک ہوں گے اور حکومت کے لیے بھی بڑے اہم ہیں اور اپوزیشن کے لیے بھی بڑے اہم ہیں، لیکن لگ رہا یہ ہے کہ اگر چیزیں اسی طرح رہیں جس طرح اس وقت آج رات کو اسلام آباد میں نظر آ رہی ہیں اور ہوا یہ بنتی جا رہی ہے، ایک اوپینین یہ سٹرونگ بنتا جا رہا ہے کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ بڑی آسانی سے یہ سیٹ نکال لیں گے، لیکن آل ڈیپینڈز کہ 3 مارچ کو کیا ہوتا ہے، ریزلٹ جو ہے وہ گیلانی صاحب کے حق میں آتا ہے یا حفیظ شیخ صاحب کے حق میں آتا ہے۔ تو آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔